الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم نسلم ونصلي على سيد الأنبياء شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الكائنات ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات محمودنا ومحبوبنا ومحبوب رب الكائنات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على صدر محمد صل على أجر محمد صل على قدر محمد صل على عمل محمد صل على جمل محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد إقبال محمد حال محمد قال محمد ملال محمد صل على إقبال محمد صل على حال أحوال قال قيل قول محمد اللهم صل على محمد أجر عزم نظم بزم اسم جسم محمد صل على عزم نظم محمد صل على حضر سفر أجر قدر روزة قبر محمد اللهم صل على محمد عنوان آن شان بیان لسان قلب جنان محمد اللهم صل على محمد
कतफैन मुहम्मदिन अमरैन मुहम्मदिन शमसैन मुहम्मदिन अज़ुदैन यदैन मिरफकैन रिजलैन रुकबतैन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हुस्नना शरफना ज़रफना अदलना अज़मना नज़मना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हालत वकालत अदालत इदारत इकामत दियानत विलायत इनात हिदायत सदाकत शराफत हुज्जत लुज्जत सुन्नत जुम्मत लुम्मत वफरत इस्बत निस्बत हिजरत हुजरत ना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन जमील मुहम्मदिन सल्लि अला अमीन मुहम्मदिन सल्लि अला अज़ीम करीम अकरम अरहम अनवर अजदर अकबर अफजल अशरफ अज़रफ असद मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। काबिल सद एहतराम ज़ी कदर उलमाए किराम, अल्लाह जल्ल जलालुहू का अजीम एहसान और इनाम जिस ज़ुल जलाले वल कमाल ने आज के इस अजीम इज्तिमाए आम के अंदर आप हजरात के सामने चंद लम्हात की हाजिरी का शर्फ इनायत फरमाया है। मैं आप हजरात के सामने लंबी या तवील गुफ्तगू के लिए हाजिर नहीं हुआ, मैं सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए आप हजरात की खिदमत में पेश हुआ हूँ। सबसे बड़ी अहम और मुश्किल बात यह है कि मैं अपने शेखुल मशाइख इमामुल कलाम शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी ज़ीद मजदहू की मौजूदगी में किसी किस्म का वाज या नसीहत या लब कुशाई की सकत नहीं रखता, अलबत्ता उनके हुक्म और इरशाद की तामील करते हुए एक ही मसला जो मेरे ज़िम्मे उन्वान लगाया गया है उसी पे आप हजरात को सिर्फ इशारतन बात करके मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा। नज़र और नियाज ये एक मुस्तकिल शरीयत मुक़द्दसा के अंदर इबादत का नाम है। मुशरिकीन मक्का जब नज़र और नियाज किसी की देते और देने का प्रोग्राम बनाते तो उनके दिल में सबसे ज़्यादा ख्याल और तसव्वुर ये होता कि इस नज़र और नियाज देने से हम रब का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, हम रब के करीब होना चाहते हैं। तो शरीयत मुतहरा ने नज़र और नियाज के मुताल्लिक अहकामात बयान फरमा के ये बात ज़ाहिर कर दी कि जो काम मुशरिकीन मक्का रब के कुर्ब के लिए करना चाहते हैं वो नज़र और नियाज गैरुल्लाह की देते, नज़र और नियाज मरे हुए बुजुर्गों के नाम की देते, नज़र नियाज अपने असनाम और बुतों के नाम की तकसीम करते और दिल में इरादा ये रखते कि इससे रब का कुर्ब हासिल होगा। अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुकद्दस पे नबूवत का ताज सजा के आपने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िम्मा ये बात लगाई कि मेरे पैगंबर आप जाके इस कौम के अंदर ऐलान फरमा दे, आप इस कौम के अंदर जाके बयान फरमा दे, आप जाके इस कौम के अंदर इस बात की तफसीर कर दे, इस बात की तशरीह कर दे कि जिस चीज़ को आप कुर्ब समझते हैं, जिस चीज़ के ज़रिए अल्लाह के करीब होना चाहते हैं, ये बात आपको अल्लाह से
سے دور کر رہی ہے، چونکہ نظر اور نیاز عبادت ہے، اور نظر اور نیاز جب بندہ اللہ کے نام کی دیتا ہے تو شریعت میں وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر یہی نظر اور نیاز کسی خیر کے نام کی، کسی بزرگ کے نام کی، کسی پیر کے نام کی، کسی فقیر کے نام کی، کسی مردہ کے نام کی، کسی زندہ کے نام کی، کسی نوری ناری خاکی کے نام کی اگر نیاز دیتا ہے، نظر دیتا ہے تو یہ بغاوت بن جاتی ہے۔ اگر یہی نظر و نیاز بندہ تقسیم رب کے نام کی کرتا ہے تو شریعت میں یہ عبادت بن جاتی ہے۔ شریعت میں کیا بن جاتی ہے؟ عبادت بن جاتی ہے۔ اگر نظر نیاز اللہ کے نام کی دی جائے، جو چیز تقسیم کرنا چاہتا ہے، جو چیز دینا چاہتا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے، اس کو منسوب رب کی طرف کرے۔ جب وہ خیر کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی دربار کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی مزار کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی درخت کی طرف منسوب کرتا ہے، کسی زندہ یا مردہ، چھوٹا یا بڑا، اصغر یا اکبر، پیغمبر یا ولی یا پیر یا فقیر یا جن یا فرشتہ، کسی کے نام کی کوئی چیز منسوب کرتا ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے وہ پکوان ہے، چاہے کوئی کھانا ہے، چاہے کوئی بکرا ہے، کوئی چھترا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی چیز اگر خیر اللہ کے نام کی منسوب کرتا ہے تو یہ عبادت کے بجائے رب کی بغاوت بن جاتی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ ان مکے والوں کے سامنے اعلان فرما دے، ابو جہل نظر نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی، ابو لہب نظر نیاز دیتا ہے غیر اللہ کے نام کی، عتبہ شیبہ نظر نیاز تقسیم کرتا ہے غیر اللہ کے نام کی۔ میرے پیغمبر آپ اپنی نظر اور نیاز کا اعلان کریں، چونکہ یہ عبادت ہے اور آپ کو میں نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ دنیا کو بتلائے کہ عبادت کا حقدار کون ہے۔ نظر کس کے نام کی؟ نیاز کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی۔ اسی لیے اللہ فرماتے قل ان صلاتی، اے میرے پیغمبر قل اعلان فرما دے، کیا فرماتے؟ اعلان فرما دے، اور میرے پیغمبر ان کو مسئلہ بتلا دے جو مغالطے میں پڑے ہوئے، آپ اعلان فرمائے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ نظر نیاز سوائے رب کے کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں آؤ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اسی کے متعلق اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیا فرماتے اللہ کے پیغمبر؟ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دے ان صلاتی، نماز عبادت ہے، وہ میں رب کے لیے پڑھتا ہوں، ونسکی، قربانی کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت سوا اللہ کے میں اور کسی کے لیے نہیں کرتا۔ میں بکرا ذبح کرتا ہوں، اونٹ ذبح کرتا ہوں، گائے ذبح کرتا ہوں تو میں کس کی خاطر کرتا ہوں؟ یہ میرا عمل اور یہ میری حرکت للہ، ایک اللہ کے لیے میں کرتا ہوں۔ چونکہ جو عبادت ہوتی ہے وہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، وہ کسی نبی ولی پیر فقیر کے لیے عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر شمار کرتے ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے، ونسکی، میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر شمار کرنا چاہتے، اللہ فرماتے میرے پیغمبر آپ کی عبادت تو بے شمار ہے، حتیٰ کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک سانس عبادت بن کے آتا ہے، ایک سانس جاتا ہے وہ
بھی عبادت بن کے جاتا ہے، جو سانس اندر آتا ہے وہ عبادت، جو باہر نکلتا ہے وہ عبادت، میرے پیغمبر کی نسک قربانی عبادت، میرے پیغمبر کی صلاۃ عبادت، میرے پیغمبر کی عادات عبادت، میرے پیغمبر کی انات عبادت، میرے پیغمبر کی سکنات عبادت، میرے پیغمبر کی حیات عبادت، میرے پیغمبر کی ریاضت عبادت، میرے پیغمبر کی تلاوت و عبادت، سخاوت و عبادت، امامت و عبادت، میرے پیغمبر کی نقل و حرکت عبادت، میرے پیغمبر کا چلنا ہے، پھرنا ہے، بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، آنا ہے، جانا ہے، جینا ہے یا مرنا ہے للہ، ایک اللہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کہاں تک شمار کرتے رہیں گے، آپ کی تو ساری زندگی عبادت میں گزری ہے، آپ کی ایک ایک حرکت عبادت میں گزری، آپ خلاصہ نکال کے کہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، میری زندگی اور موت بھی کس کے لیے وقف ہے؟ ایک اللہ کے لیے ہے، کیونکہ جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک حرکت میں بندہ ارادہ کرے کہ میں رب کی خاطر کرتا ہوں تو ایسے بندے کو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، وہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو جو نقل و حرکت کرنی ہے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی خیر کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر نقل و حرکت جو بندہ رب کے لیے کرتا ہے، بکرا رب کے لیے ذبح کرتا ہے، جانور رب کے لیے ذبح کرتا ہے، کوئی چیز رب کے نام کی تقسیم کرتا ہے، اگر وہی چیز رب کے نام کے علاوہ کسی خیر کے نام کی تقسیم کی جائے تو رب کہتا ہے یہ بغاوت ہے، اور جب بغاوت آتی ہے تو عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ جب بندہ بغاوت پہ اتر آتا ہے پھر میرے رب کی خیرت دیکھو، پھر میرے رب کی شان دیکھو، پھر میرے رب کا اعلان سنو۔ اللہ فرماتے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اے میرا پیغمبر اعلان فرما دیجئے کہ ان کے اوپر اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، مردار چیز کو بھی اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ والدم، جو ذبح کے وقت رگوں سے خون نکلتا ہے، دم مسفوح، اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ ولحم الخنزیر، باغی بندہ جب ہو جاتا ہے اس بندے کی سزا بھی باقی تمام گناہگاروں سے زیادہ ہوتی ہے، تمام مجرموں سے زیادہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے دیکھو نظر نیاز تو میرا حق بنتا تھا، میرے نام کی دیتا، لیکن اس نے وہ چیز جو جانور تو میں نے پیدا کیا، وہ حلال چیزیں تو میں نے پیدا کی ہیں، لیکن اس حلال چیز کو اللہ کے نام پہ منسوب کر دیا۔ مرغی حلال ہے، مرغا حلال ہے، بکری حلال ہے، بکرا حلال ہے، جانور حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس، بولو بولو، ہاں آپ تو زیادہ کھاتے، غیر مقلد تو کہتے ہیں جائز نہیں ہے قربانی کے اندر۔ توجہ ہے، آپ تو کھاتے رہتے ہیں، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں سارا سال حلال ہے اور قربانی کے دنوں میں ناجائز ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی قربانی نہیں کرنی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب یہ دودھ لینے آئے تو ان کو کہا کرو یہ تو بھینس کا دودھ ہے، اس کی تو قربانی نہیں، تو دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ توجہ ہے، جب گوشت لینے آئے بازار میں اس کو کہو یہ تو کٹے کا گوشت ہے، یہ تو اس کے بچے کا گوشت ہے۔ جب وہ قربانی جائز نہیں ہے تو اس کا گوشت کیسے جائز ہے، اس کا دودھ کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اگر دودھ سارا سال استعمال ہو سکتا ہے تو قربانی میں بھینس اور بھینسا ذبح بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ حلال چیز کو اس نے خیر کے نام پہ تقسیم کر دیا، اسی تھان پہ لے کے چلا گیا، اسی دربار اور قبر اور حجر کے اوپر چلا گیا، جہاں کہ اس بزرگ کی خوشنودی کے لیے ذبح کرتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اب میری خیرت کا تقاضا ہے، یہ بندہ میرا باغی ہو گیا ہے، عبادت کے بجائے بغاوت پہ اتر آیا، اب میرا اعلان کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردار بھی حرام ہے، دم مسفوح بھی حرام ہے، خنزیر بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ ہاں ہاں، یہ دم مسفوح اور مردار اور خنزیر یہ چھوٹے درجے کا حرام ہے، یہ ادنا درجے کا حرام ہے۔ ترقی من الادنا الی الاعلی، پہلے چھوٹی چیز کا ذکر کیا ہے کہ جناب مردار بھی حرام ہے، اس سے زیادہ دم مسفوح حرام ہے، اور اس سے اگلا حرام جو اس سے بھی ڈبل حرام ہے لحم الخنزیر، وہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مردار بھی جمع ہو جائے، دم مسفوح بھی اکٹھا ہو جائے، اور خنزیر کا گوشت بھی جمع ہو جائے، یہ تینوں حرام اکٹھے ہو جائیں اور مل جائیں، وما احل لغیر اللہ، جو خیر کے نام کی چیز ہے خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے، دم مسفوح سے بڑھ کے حرام ہے، اور مردار سے زیادہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ غیر اللہ کے نام کی چیز مر جانا پر کھانا نہیں ہے، مر جانا اس کے قریب نہیں جانا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں شرک داخل ہو گیا ہے، اور شرک سب سے بڑی بغاوت ہے، میں ہر چیز گوارا کر سکتا ہوں لیکن میں اللہ انا اغنا من الشرکاء، میں تمام شریکوں سے پاک ہوں، تمام شریکوں سے بری ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پر مشرکین کا کام یہ ہے کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ مشرک آدمی جب اس کا باغ، جب اس کی فصل، جب اس کی کھیتی تیار ہو جاتی ہے، جب اس تیار ہو جاتا ہے، اس میں وہ تقسیم کرتا ہے، ھذا للہ، یہ اللہ کے نام کا ہے، وھذا لشرکائنا، یہ میرے بزرگوں اور پیروں کے نام کا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مشرک کا کام ہوتا ہے کہ میری عبادت میں شرک کرتا ہے، اور مومن کا کام کیا عبادت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے لوگوں میری عبادت میں، میری نماز میں، میرے روزے میں، میری حج میں، میری زکوٰۃ صدقات کے اندر لا شریک لہ وبذالک المسلمین، میں جو عبادت کر رہا ہوں اس میری عبادت میں اور کوئی شریک نہیں ہے، میں جو کچھ بھی دوں گا خالص اللہ کے نام کا دوں گا، جو عمل بھی کروں گا خالص اللہ کے نام کا کروں گا، اس عمل کے اندر کسی نبی کا حصہ نہیں ہوگا، کسی ولی کا حصہ نہیں ہوگا، کسی پیر کا حصہ نہیں ہوگا، کسی زندہ مردہ کا حصہ نہیں ہوگا، کسی نوری ناری خاکی حجری شجری کا حصہ نہیں ہوگا، کسی اول آخر اجدر اکبر اظہر کا حصہ نہیں ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہوگا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ سے ایک دن کچھ لوگوں نے سوال کیا، حضرت جی ہمیں کوئی ایسی بات بتلاؤ جو نبی کریم نے آپ کو سپیشل بتلائی ہو، اکیلے بتلائی ہو، تنہائی میں بتلائی ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ایسی تو کوئی بات نہیں، البتہ ایک بات میرے ذہن میں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ،
اللہ کی لعنت ہو جو کوئی چیز ذبح کرے اور اس کو منسوب کرے غیر اللہ کی طرف، منسوب کرے کسی اللہ والے کی طرف، منسوب کرے کسی مرسل پیغمبر کی طرف، منسوب کرے کسی پیر فقیر امیر کی طرف۔ اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی، میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو بھی جانور ذبح کرے پر خیر کے لیے کرے تو اس بندے پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں ہے مر رجلان علی قوم لہم صنم، دو بندے گزرے ایسی قوم پہ ان کا گزر ہوا جو بتوں کے پجاری تھے۔ ایک تھان اور دربار بنایا ہوا تھا، اس پہ مجاور بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ وہاں سے کوئی بندہ نہیں گزر سکتا تھا جب تک اس بزرگ کے نام کی کوئی چیز تقسیم نہ کرتا اور اس کے نام کی چیز منسوب نہ کرتا۔ دو بندے گزرے، کتنے بندے؟ مرہ رجلان، دوڑا سڑے دے، اور تو سمجھ آ گئی ہے، سر اتے چاہ چھوڑے، اور پتہ چل گئے ہیں۔ دو بندے گزرے، دو جوان گزرے، دونوں جب اس قبر سے قریب سے گزرنے لگے اور اس دربار تھان کے قریب گزرنے لگے، جو اوپر مجاور مچھندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو لوٹنے والے، مال ان کا چوسنے والے، وہ دونوں کو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں جو پہلے کبھی نہیں گزرے۔ ایک بندے کو انہوں نے کھڑا کر دیا سامنے اور کہنے لگے حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کر کے جاؤ، حضرت کے نام کی کوئی چیز دے کے جاؤ۔ وہ کہنے لگا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، میں کس کی چیز کی وہ چیز اس کے نام کی تقسیم کروں؟ وہ کہنے لگے اور کوئی چیز نہیں ہے، وَلَوْ ذُبَابًا قَرِّبْ لَهُ وَلَوْ ذُبَابًا، اگر تو قرب چاہتا ہے تو حضرت کے نام کی مکھی پکڑ کے دے دے۔ مکھی کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ مچھو، اچھا مچھ، چلو مگر مچھ۔ ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام کی دے تو تیری جان چھوٹ جائے گی۔ ہم کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی مقابلہ مجادلہ نہیں کریں گے، کوئی آپ کا راستہ نہیں روکیں گے۔ وہ کہنے لگا جناب ٹھیک ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایسے ہاتھ مارا، ایک دو مکھی اس کے ہاتھ چڑھ گئی۔ ان مکھیوں کو یوں کرتا ہے مروڑ کے اور کہتا ہے لے بابا تیرے ناتے، او لے بابا پیر بابا تیرے ناتے، دا پیر بابا دے پارا دے، یعنی یہ پیر بابے کے لیے میں نے مکھی دے دی ہے، اور پیر بابے کے نام کی جب مکھی دی فَخَلَّهُ سَبِيلٌ، وہ کہنے لگے اب تو ہمارا پیر بھائی ہے، تو ہمارا پیر بھائی ہے، تمہیں کوئی روکنے ٹوکے جا سکتا ہے تو۔ وہ تو چلا گیا۔ ایک دوسرا بندہ 70 سال کی عمر کا بندہ، گناہگار قسم کا بندہ ہے، وہ جب گزرنے لگا تو کہنے لگے جلدی کرو، حضرت کے نام کی کوئی چیز تقسیم کرو تو تب جان چھوٹے گی۔ وہ بزرگ کہنے لگا لیس عندی شیء، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے اور کچھ نہیں ہے تو مکھی مچھر پکڑ کے دے دو، حضرت تو خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے، حضرت کی نظر کرم آپ پہ پڑ جائے گی۔ توجہ ہے، حضرت کی نظر کرم پڑ جائیں گی۔ اسی لیے لوگ جگہ جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے حق بہو بے شک بہو، ایک نظر کرم دی تک بہو۔ یہ اس مردے کو کہتے ہیں جو قبر میں دفن ہے، حضرت ایک نظر تو کرم کی کر دینا، میں بخشا جاؤں گا، میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے گا، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت کو خوش کرنے کے لیے مکھی تو دے۔ وہ کہنے لگا یہ تو بتلاؤ مکھی بنانے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں مکھی تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ کہتا ہے اللہ کی پیدا کردہ ایک حقیر مخلوق مچھر یا مکھی
या दीमक, मैं उसको भी पकड़ के किसी खैर के लिए देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वगरना मुझे बतलाओ, ये जो मक्खी अल्लाह ने पैदा की है, अल्लाह तो कहता है ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही, इस हकीर मखलूक की पूरी हकीकत का इल्म, इस मक्खी मच्छर का इल्म अल्लाह फरमाते मेरे अलावा किसी को नहीं है। ये मक्खी मच्छर रात को कहाँ सोती है, सुबह कहाँ चक्कर लगाती है, ये मक्खी मच्छर जवान है या बूढ़ा है, कमजोर है, सेहतमंद है, नर है या मादा है, मुज़क्कर है, बोलो, या मुअन्नस है, इस बात का किसी पीर को पता नहीं, किसी जिंदा वली को पता नहीं। है तो मर चुके हैं, कब्र में दफन हो चुके हैं। आप कहते हैं इनके नाम की मक्खी दे दो, मैं कैसे मक्खी दूं, जबकि मक्खी बनाने वाला कौन है? अल्लाह खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उसी के नाम की दूंगा जिसने हर चीज को बनाया, हर चीज को पैदा किया, हर एक चीज की हालत को जानता भी है, हर एक चीज की हालत को देखता भी है, हर एक चीज की फरियाद को है। इसलिए अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं उस बंदे ने कहा अल्लाह की पैदा करदा मक्खी मैं खैरुल्लाह के नाम की नहीं दूंगा। नबी करीम फरमाते फक़तलहू, उसको उन्होंने इस जुर्म में कत्ल कर डाला। जब उन्होंने जमीन पे कत्ल किया, अल्लाह ने अर्श बरीन पे अदल किया। दखलल जन्ना, अल्लाह ने एक मक्खी की वजह से एक बंदे को जहन्नम में डाल दिया, एक मक्खी की वजह से एक बंदे को जन्नत का हकदार बना दिया। नजर नियाज किसकी? यो अल्लाह, नजर नियाज यो अल्लाह दे। ज़कात, सदकात, जिक्र, शुक्र, हर हालत, हर बंदे की कैफियत जो भी हो, दिल में ये ख्याल हो मैं अल्लाह के लिए करता हूँ, तो अल्लाह ऐसे बंदे को अपना मुकर्रब बना लेते हैं। मा नाबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। मुशरिक अमल करता है कि मैं खैरुल्लाह के लिए कोई हरकत करता हूँ तो रब के करीब होता हूँ। जब खैरुल्लाह के लिए कोई हरकत करता है वो रब से दूर होता है। मुवहिद आदमी जब कोई हरकत करता है तो वो रब के करीब होता है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।